अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की जिंदगी पर बीती एक सच्ची और सबक आमोज कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल डेली नाइट स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया। मैंने ज़माने की ठोकरों के बाद इश्क हकीकी का राज पा लिया था। अब राजकुमारी शैला की बेकरारी क्या हैसियत रखती थी। मैं वजीफ़े के विरद में हमातन गरक था कि खुशबू का वही नफीस और लतीफ़ झोंका मेरी इबादत में मुखल हुआ। अब मैंने पलट कर हुजरे के दरवाज़े की सिमत नहीं देखा। नज़रें बंद करके याद इलाही में डूब जाने की कोशिश करने लगा। मेरी ज़ुबान, मेरे होंठ और दिल की एक धड़कन वजीफ़े के अल्फाज का वेद करने लगी। तेज़ खुशबू मेरे गिर्द पेश का अहाता किए हुए थी। मेरा दिल और दिमाग मुअत्तर हो रहा था। मैं अपने इस्तग़राक़ में था कि हुजरे के दरवाज़े से बदली हुई आवाज़ आई, खूब, मगर क्या आप हमारी तरफ भी देखना पसंद नहीं फरमाएंगे। इस आवाज़ में न जाने क्या सहर था, कैसी इल्तिजा थी कि सर ता पा मेरे जिस्म में बिजली दौड़ गई। तस्बीह के दानों पर उंगली की गर्दश थम गई। मैंने चौंक कर आंखें खोली तो गंग रह गया। मुझे अपनी निगाहों पर धोखा हो रहा था। दर शहवार हुजरे की चौखट पर खड़ी मुझे अकीदतमंदाना नज़रों से देख रही थी। मुझे ताज्जुब था कि राजकुमारी शैला की जगह अचानक दर शहवार ने कैसे ले ली। कहीं ये राजकुमारी की आवाज़ रूह का कोई फ़रेब तो नहीं। लेकिन नहीं, जो कुछ मैं देख रहा था वो फ़रेब नहीं, हकीकत थी। मैं हैरत और इस्तजाब की तस्वीर बना दर शहवार को देख रहा था कि उसकी याकूती होंठों को हरकत हुई। इतनी गौर से आप क्या देख रहे हैं? क्या आपने अपनी दरी को नहीं पहचाना? दरी, तुम यहाँ? मैंने बिखरे हुए अल्फाज में इजहार किया तो दर शहवार का चेहरा किसी शगुफ्ता फूल की माने शादाब शादाब नज़र आने लगा। वो बड़े मासूम लहजे में बोली, आप इतने हैरत ज़दा क्यों हैं? मैं तो कभी आपसे दूर नहीं हुई थी। हसीन दर शहवार की मौजूदगी का एहसास और उसकी शर्मगीन नज़रों में एक पैगाम महसूस करके मुझ पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई। वो बड़ी पाकीज़ा नज़र आ रही थी। मेरा दिल चाहा कि बेख्तियार उठकर उसकी कुशादा पेशानी चूम लूँ और आज़ी के साथ अपने इस रवैये की माफ़ी चाहूँ जिसने उसे कड़वी अजियत पहुँचाई थी। राजकुमारी के हसीन फ़रेब में मुब्तला होकर कितनी बार मैंने दर शहवार से बदकलामी और उसकी दिल शकनी की थी। मैं उसके एहसानात फरामोश कर बैठा था। मैंने उसकी कुर्बानियों का कोई सिला ना दिया था। शर्मिंदगी के एहसास की शिद्दत ने मुझे बेबस कर दिया था और बावजूद कोशिश के माज़र ख्वाहाना अंदाज़ इख्तियार करने पर मैं कादिर ना हो सका। चुपचाप बैठा रहा तो दर शहवार के होंठ दोबारा खुले। मैं आपको लेने आई हूँ, आइए मेरे साथ चलिए। दरी, मैंने मुज़ल आवाज़ में कहा, मेरा दिल अब दुनिया के हंगामों से दूर हो गया है। यकीन करो, अब मैं इस फ़ानी दुनिया की हर शय से रिश्ता तोड़कर याद खुदा में गरक हो जाना चाहता हूँ। अब बाकी ज़िंदगी तौबा इस्तग़फ़ार में गुजारने का ख्वाहिशमंद हूँ। मियाँ साहब की नाराज़गी ने क्या रंग दिखाया। काश मैंने तुम्हारी और अबुल हसन की नसीहत मान ली होती, मशवरों पर अमल किया होता तो आज इस जिल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर ना होता। मैंने बड़े गुनाह किए हैं दरी, इन गुनाहों का कफ़ारा अदा करने के लिए मेरे पास वक़्त बहुत कम है। मेरा नामा एमाल बड़ा स्याह है, खुदा मुझे माफ़ कर दे। बस अब मैं यही चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ भी कुछ नारवा सलूक किया है। मैं शर्मिंदा हूँ दरी, मुझे माफ़ कर दो। दर शहवार मुझे शोख नज़रों से देखकर बोली, आप मुझे क्यों गुनहगार करते हैं? मेरा दिल आपकी तरफ से कब नाशाद हुआ। अलबत्ता आपने राजकुमारी शैला की रूह को ज़रूर दुख पहुँचाया है। बेहतर है कि इसका तज़किरा ना करो दरी, मैंने नदामत से कहा। जो हो गया उसे याद मत दिलाओ। इस ज़िक्र से बड़ी अजियत होती है। सोचता हूँ तो ख़ुद से नफ़रत होती है। आज राजकुमारी अभी आई थी ना आपके पास? हाँ, मैंने नागवारी से जवाब दिया। वो गालिबन आज़ा नो मेरी गुमराही पर मिसर थी। मेरी दुआ है कि उसकी बेचैन रूह को करार आ जाए। दर शहवार ने मुझे अकीदत भरी नज़रों से देखते हुए संजीदगी से कहा, मगर राजकुमारी आपके पास कैसे आती? सुनिए, आप जिसे राजकुमारी समझ रहे थे वो तो मैं थी। तुम दरी, तुम? मैंने हैरत से पूछा।
تمہیں راجکماری کا بھیس بدلنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اچھا تو تم مجھے آزمانا چاہتی تھی۔ دیکھا میں کتنا بے اعتماد ہو گیا ہوں۔ اب بھی میں ایک مشکوک شخص ہوں۔ نہیں دری پہلو بدل کر بولی، میں یہ جرأت نہیں کر سکتی۔ وہ میاں صاحب کا حکم تھا جس نے مجھے راجکماری شیلا کی شکل و صورت اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ غالباً میاں صاحب کو آپ کا امتحان مقصود تھا۔ بہرحال مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ اس امتحان میں پورے اترے۔ کیا واقعی تم میاں صاحب کے حکم سے یہاں آئی ہو؟ مجھے اختلاج ہونے لگا۔ ہاں میں آپ کو لینے آئی ہوں۔ میاں صاحب نے آپ کو یاد فرمایا ہے؟ درشوار نے زیر لب مسکرا کر جواب دیا۔ درشوار کا آخری جملہ مجھ پر شادی مرگ کی کیفیت طاری کر گیا۔ مجھے اپنی قوت گویائی سلب ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کانوں پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ میاں صاحب اتنی جلدی مجھے معاف کر دیں گے اور قدم بوسی کے شرف سے نوازیں گے، مجھے امید نہ تھی۔ نہ جانے کتنے لمحے گزر گئے، میں سکتے کے عالم میں درشوار کی شکل دیکھتا رہا۔ پھر میرا دل بھر آیا، مجھ پر رقت طاری ہو گئی۔ جہاں بیٹھا تھا وہیں سجدے میں گر گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ درشوار میرے قریب کھڑی رہی۔ اس نے میرے سجدہ شکر میں خلل ڈالنا مناسب نہ سمجھا۔ جب آنسوؤں کا تار ٹوٹا اور میری حالت سنبھلی تو میں نے ایک بار پھر درشوار کو دیکھ کر عاجزی سے پوچھا، دری خدا را مجھے سچ بتاؤ کہ کیا حقیقتاً میاں صاحب نے مجھ بدبخت کو معاف کر دیا ہے؟ یقین نہیں آتا، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں، دری نے جذبات سے مغلوب ہو کر رندی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ مجھے اسی لیے یہاں بھیجا گیا ہے کہ میں آپ کو ساتھ لے چلوں۔ درشوار کا جواب پا کر میں تیزی سے اٹھا، باہر آ کر حوض کے پانی سے چہرے کو تازہ کیا اور درشوار کے ساتھ ہو لیا۔ میں نے مولوی اشرف علی کو نیند سے بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ مسجد باہر آ کر دروازے کو بھیڑا اور میاں صاحب کی قیامگاہ کی طرف تیز قدم اٹھانے لگا۔ میرے شوق کا عجیب عالم تھا۔ دل چاہتا تھا کہ پر لگ جائیں اور میں اڑ کر جلد از جلد میاں صاحب کے قدموں تک پہنچ جاؤں۔ راستے میں درشوار نے مجھے بتایا کہ میاں صاحب کے دشمنوں کی طبیعت چند دنوں سے ناساز ہے۔ وہ نہ جانے کیا بتا رہی تھی، پرانی باتوں اور قصوں کو دہرا رہی تھی۔ میں ایک نئے جذبے سے سرشار لمبے قدم اٹھا رہا تھا۔ میں آگے قدم بڑھاتا رہا اور اپنے مسلک کے یقین و اعتقاد پر جمے رہنے کے عزم کو پختہ کرتا جا رہا تھا۔ منزل قریب آ رہی تھی اور میں اپنے باطن کو پہلے سے زیادہ پاک صاف محسوس کر رہا تھا۔ راستے میں ہر سو تاریکی تھی اور کا عالم تھا، لیکن جب میں میاں صاحب کے حجرے کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہ پورا علاقہ روشن ہے۔ میاں صاحب کے کچھ عقیدت مند اس وقت بھی حجرے کے باہر موجود تھے۔ ان کے چہرے سوگوار نظر آئے۔ غالباً وہ میاں صاحب کی تیمارداری کی تمنا لے کر وہاں پہنچے تھے۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ حجرے سے کچھ دور تک میری نظر ابوالحسن پر پڑی۔ وہ حجرے سے نکل کر تیزی سے میری طرف آئے اور میرے استقبال کرتے ہوئے بولے، شاہد میاں، میں آپ کو رشد و ہدایت کی واپسی پر مبارکباد دیتا ہوں۔ خدا کرے اب آپ ہمیشہ ثابت قدم رہیں۔ میں جواب دینے کے بجائے آگے بڑھ کر گرمجوشی سے ابوالحسن سے بغل گیر ہوا۔ پھر پوچھا، نصیب دشمنا، میاں صاحب کی طبیعت اب کیسی ہے؟ فی الحال تو کوئی افاقہ نہیں نظر آتا، اب آپ ہی کو یاد کر رہے ہیں۔ میں تیز قدم اٹھاتا حجرے میں داخل ہوا۔ اس وقت کسی عقیدت مند نے میری راہ میں حائل ہونے کی کوشش نہیں کی۔ میری حالت میاں صاحب کی علالت کی خبر سن کر غیر ہو رہی تھی۔ حجرے میں داخل ہوتے ہی میرے قدم ٹھٹک گئے۔ میاں صاحب پلنگ پر آنکھیں بند کیے لیٹے تھے۔ ان کے چہرے سے اضحلال بیان تھا۔ وہ بہت لاغر اور کمزور نظر آ رہے تھے، لیکن اس ضعف و نکاہت کے باوجود چہرے پر نور ہی نور تھا۔ میری آنکھوں نے میاں صاحب کے ہاتھوں کو بوسہ دیا تو انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ میں بے اختیار رو پڑا اور میاں صاحب کا ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں سے ملتا رہا۔ ابوالحسن اور درشوار بھی حجرے میں موجود تھے۔ مجھ پر رقت طاری تھی۔ میں سسکیاں لے رہا تھا، آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہ لیتے، مگر اس گریہ بکا ندامت و خجالت میں ایک طرح کی لذت محسوس ہوتی تھی۔ ان کے مبارک ہاتھوں کو بوسہ دے رہا تھا کہ میاں صاحب کی نحیف آواز میرے کانوں میں گونج اٹھی، شاہد علی تم آ گئے، مجھے یقین تھا کہ تم ایک دن ضرور واپس آؤ گے۔
شکر ہے کہ تم پھر اسی راستے پر چل رہے ہو جو حق اور ایمان کا راستہ ہے۔ خدا تمہارے دل کو ایمان کی روشنی سے منور کرے۔ تم نے نفس کی سرکشی خوب دیکھ لی اور اس کا انجام بھی دیکھ لیا۔ میاں صاحب کے شفقت آمیز انداز سے میری رقت میں کمی نہ آئی، ہچکیاں بند گئیں۔ ابو الحسن کے اشارے پر در شہوار نے مجھے حجرے میں رکھی ہوئی سرائی سے پانی نکال کے مجھے دیا تو میرے ہوش کسی قدر ٹھکانے آئے۔ اب آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں دریافت کیا تو میاں صاحب کے ہونٹوں پر ایک مذہل سا تبسم ابھر آیا۔ اپنا دست شفقت میرے سر پر پھیرتے ہوئے بولے، میری دعا ہے کہ خدا بھی تمہیں معاف کر دے۔ دل سے توبہ کر، دعا ضرور قبول ہوگی۔ میاں صاحب میں نے ان کا ہاتھ تھام کر عاجزی اور انکساری سے کہا، جب آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے تو مجھے اپنے قدموں پر پڑا رہنے کی اجازت بھی عطا فرما دیں۔ میں اپنی باقی زندگی آپ کی خدمت میں گزارنے کا آرزو مند ہوں۔ یقین کیجیے میرے لیے اس سے بڑی مسرت اور کچھ نہیں ہے۔ میں نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے شاہد علی۔ میاں صاحب بولے، علالت اور کمزوری کے باعث اب میرا اٹھنا بیٹھنا بھی محال ہے۔ میری عقیدت مندوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہ کام پھر سنبھال لو۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ میری خوش نصیبی ہوگی میاں صاحب کی کہ میں ضرورت مندوں کے کسی کام آ سکوں۔ میں نے خوشی کے جذبے سے سرشار ہو کر جواب دیا۔ میاں صاحب کچھ دیر تک مجھے نصیحتیں کرتے رہے، پھر بولے، شاہد علی، تم نے راج کماری کے ضمن میں کچھ دریافت نہیں کیا؟ میں میاں صاحب کے روئے مبارک کی طرف عقیدت مند نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ راج کماری کا تذکرہ سن کر میں نے خجل ہو کر نظریں جھکا لیں تو میاں صاحب نے کہا، میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے راج کماری کی روح کو نہ صرف آزاد کر دیا ہے بلکہ اس کے بے قرار روح کے سکون کے لیے دعا کی ہے۔ اب وہ قلعے میں نہیں ہے، یقیناً اسے سکون مل گیا ہے۔ میاں صاحب سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میاں صاحب نے کچھ دیر باتیں کی، پھر آنکھیں بند کر لیں۔ ان پر غالباً نیند کا غلبہ طاری ہو رہا تھا۔ میں سرک کر نیچے ہوا اور میاں صاحب کے پیر دبانے کا لگا۔ در شہوار نے میرے لیے بستر کا انتظام کر دیا۔ ابو الحسن نے مجھے آرام کرنے کو کہا، لیکن میں میاں صاحب کی خدمت کی سعادت سے دل بھر کر لطف اندوز ہونا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد ابو الحسن اور در شہوار چلے گئے۔ چلتے وقت در شہوار نے مجھے جن نظروں سے دیکھا ان میں عقیدت، محبت اور مسرت کی چمک نمایاں تھی۔ میں نے ایک مدت کے بعد اس کے چہرے پر حوروں جیسی شادابی دیکھی تھی۔ میاں صاحب کی قدم بوسی اور رفاقت کا شرف حاصل کر کے میری زندگی متقلب ہو گئی۔ میرا شعور بیدار اور پختہ ہوتا گیا۔ جیسے جیسے اصل شعور یعنی عرفان الہی حاصل ہوتا ہے، سفلی صفات ماند پڑ جاتی ہیں اور اصلی صفات اجاگر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دو ذاتوں سے نوازا ہے، ذات ادنا اور ذات اعلیٰ۔ جو اپنی صفات ادنا پر قابو پا لیتا ہے اور ذات اعلیٰ یا صفات علوی کی طرف راغب ہوتا ہے تو اس کی روحی قوت اور اس کا باطن منور ہو جاتا ہے، فضیلتیں اس کے عقب میں چلتی ہیں۔ یہ ہماری کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ جو صفات اعلیٰ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، حیوانی اور شیطانی صفات ان پر غالب آ جاتی ہے۔ انسان کی حیثیت اس دنیا میں ایک مسافر کی سی ہے جس نے اسی چند روزہ سر میں دیانت، راست گوئی اور پاک بازی کا راستہ اختیار کیا۔ اس نے اپنی دائمی زندگی کے لیے کتنے امکانات پیدا کر لیے۔ انسان ایک صاف اور روشن قلب اور دماغ لے کر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس دنیا میں آ کر اسے زنگ لگا لیتا ہے۔ گو اللہ رب العزت کا جمال ہمیشہ سامنے رہتا ہے، مگر کتنے ہی لوگ اپنے قلب و دماغ کو جمال ربانی کے دید سے محروم کر دیتے ہیں۔ میاں صاحب کے حکم پر میں نے اپنے شب و روز درود و مناجات، وظائف و عبادت کے لیے وقف کر دیا۔ میاں صاحب کی دعاؤں کی بدولت میں جلد ہی پھر وہی پرانا شاہد علی بن چکا تھا۔ میری زبان کی تاثیر واپس آ چکی تھی۔ میری دعاؤں کو قبولیت کا شرف نصیب ہوتا تھا۔ میرے ارد گرد ہمہ وقت عقیدت مندوں کا ہجوم تھا۔ ابو الحسن اور اس کے قبیلے کے جناح میرا لحاظ کرنے لگے تھے اور در شہوار تو میرے اس انہماک استغراق کو دیکھ کر پھولنے نہ سماتی تھی۔
دن جیسے جیسے گزرتے گئے میاں صاحب کی حالت بڑھتی گئی۔ اب انہوں نے بات چیت کرنی بھی بہت کم کر دی تھی۔ کمزوری تشویش ناک حد تک بڑھ گئی تھی۔ میں جتنی در عقیدت مندوں اور حاجت مندوں کی خدمت میں مصروف رہتا، ابو الحسن اور در شہوار میاں صاحب کی خدمت کے لیے موجود رہتے تھے۔ فراغت پاتا تو وہ دونوں چلے جاتے۔ میاں صاحب کیفیت یہ تھی کہ ہمہ وقت آنکھیں بند کیے پڑے رہتے تھے، لیکن ان کے ہونٹ ہمیشہ متحرک رہتے تھے۔ غالباً وہ اس حالت میں بھی یاد الہی میں مشغول رہتے تھے۔ وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے تھے۔ میں نماز کے لیے کچھ دیر کو اٹھتا، پھر میاں صاحب کی خدمت میں مصروف ہو جاتا۔ کبھی جب میں میاں صاحب کی بیماری کے نتائج پر گہری غور کرتا تو مجھے جھنجھری آ جاتی، میں رونے لگتا، پہروں بے چین رہتا اور سوچتا کہ اگر خدا نخواستہ میرے اندیشے درست ثابت ہوئے تو میں بڑی سعادت سے محروم ہو جاؤں گا۔ میں میاں صاحب کے بغیر کیا، مجھ پر ان کی شفقتیں اور عنایتیں بے حساب تھیں۔ وہ میرے لیے خضر تھے۔ انہوں نے مجھے فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچایا تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ نظروں سے پردہ کر لیا تھا تو میں بھٹک گیا تھا۔ اب اگر وہ رخصت ہو گئے تو نہ جانے میرے کیا ہوگا۔ غرض یہ کہ میاں صاحب کی حالت روز بروز گرتی گئی اور میری تشویش میں اضافہ ہوتا رہا۔ انہی دنوں قدرت نے مجھ سے ایک اور امتحان لیا۔ ایک روز میں حسب معمول ضرورت مندوں کی خدمت میں مصروف تھا کہ میاں صاحب کے ایک پرانے خدمت گزار نے، جو خدمت مندوں کو حجرے کے اندر لاتا لے جاتا تھا، ایک برقع پوش خاتون کو میرے سامنے پیش کیا۔ ہر چاند کی عورت کا چہرہ نقاب کی آڑ میں تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک عجیب سا احساس تھا۔ مجھے تعجب تھا، صبح سے شام تک ضرورت مندوں کا تانتا بندھا رہتا، ان میں عورتیں بھی شامل ہوتیں، پھر آخر اس برقع پوش خاتون کو دیکھ کر مجھے تعجب کیوں ہوا؟ میں چند ثانیے دل و دماغ کے اس تغیر پر غور کرتا رہا، پھر خاتون سے بولا، بی بی کہو کیا پریشانی لاحق ہے تمہیں؟ اس سے پہلے کہ برقع پوش خاتون کوئی جواب دیتی، باہر سے ایک نسوانی چیخ کی آواز سنائی دی۔ کسی عورت نے دیوانہ وار کہکے لگانے شروع کر دیے۔ پھر اس کے بے ربط جملے میری قوت سماعت سے ٹکرائے، تم سب پاگل ہو، تو بکرے، مجھے کیا گھور رہا ہے؟ ہا 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 ہا، پکڑو، وہ بھاگ رہا ہے، بچاؤ بچاؤ، میرا بچہ، بول کہاں ہے میرے بچے؟ باہر عورت کی چیخ و پکار جاری تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ میں اس تغیر کی وجہ جاننے کی کوشش میں مصروف تھا کہ برقع پوش خاتون نے اپنا نقاب پلٹ دیا۔ میرے دل پر ایک گھونسا لگا اور تجسس بیک نظر ختم ہو گیا۔ تمام گرہیں کھلتی چلی گئیں۔ میں نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا، لیکن نظریں بدستور برقع پوش عورت کے چہرے پر مرکوز رہیں، جو ثمینہ کے سوا کوئی اور نہیں تھی۔ گناہوں کے احساس نے مجھے لرزہ براندام کر دیا۔ میں اپنے حواس مجتمع کرنے کی فکر میں تھا کہ ثمینہ نے ادب اور سنجیدگی سے کہا، میاں صاحب، آج ایک پریشان عورت آپ کے در پر سوالی بن کر آئی ہے۔ میں نے آپ کی بزرگی کے بہت چرچے سنے ہیں۔ لوگوں کا بیان ہے کہ کوئی سوالی اس در سے خالی ہاتھ واپس نہیں گیا۔ ثمینہ جذباتی انداز میں کہہ رہی تھی، پھر اس نے برقعے کا دامن ہاتھ سے پھیلا کر رقت بھری آواز میں کہا، میں آپ کے سامنے جھولی پھیلاتی ہوں۔ میاں صاحب، میری بہن کی حالت پر رحم فرمائیے، اسے اس کا ذہنی سکون واپس دلوا دیجیے، اس کے لیے دعا کیجیے۔ میری آنکھوں کے گوشے بھیگ رہے تھے اور دل و دماغ میں ہیجان برپا تھا۔ گو رشیدہ حجرے کے اندر نہیں تھی، لیکن میری آنکھیں باہر کا منظر دیکھنے کی استطاعت رکھتی تھیں۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور دیکھا، رشیدہ شدت دیوانگی میں اپنے بال نوچ اور کپڑے پاٹ رہی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو دردناک انداز میں آوازیں دے رہی تھی۔ لوگوں نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ میں اس منظر کو دیکھ کر سر تپا کانپ اٹھا۔ ثمینہ نے میری خاموش محسوس کی تو فریاد کرنے لگی، میاں صاحب، کیا ایک سوالی آپ کے در سے خالی جھولی لیے واپس جائے گا؟ کیا بہن کو بھائی کی چوکھٹ سے بے نیل و مرام لوٹنا پڑے گا؟ ثمینہ، میری بہن، میں نے بلند آواز میں کہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا، میرے ساتھ آؤ۔